बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज बड़ी अहम खबरें हैं आपके सामने, पहले रखता हूं, उसके बाद तज्ज़िया भी साथ साथ। जजेस और खुफिया इदारों के दरमियान जो केस है उस पर बड़ी चीखो मुकार मची है। यहाँ इस्लामाबाद में एक सरकारी इमारत में बाकायदा तौर पर मातहतों को मुग़लियात तक सुनाई दी गई कि तुम लोग काम ठीक नहीं कर रहे। वजह क्या बनी उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। पीटीआई ने एक चाल चली, सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन के जितने भी मुकदमात इमरान खान के खिलाफ हैं वो रिकॉर्ड से मुदाखलत साबित करने और वो तमाम फैसले कालअदम करार देने का, जजेस के बल के खिलाफ कार्रवाई का भी एक बड़ा फैसला। और शहजाद अकबर जो इमरान खान के साबिक मुशीर हैं, उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत पर अपने ऊपर तेज़ाब फेंकने के मामले में अदालत में रुजू किया और ISI का नाम शामिल कर दिया, अफसरान के नाम नोटिस भिजवा दिया पाकिस्तानी हाई कमीशन को। एक बहुत बड़ा केस और इसमें पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, वो मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जो कल की समाअत थी उसके बाद इमरान खान पर तोशा खाना के तहाइफ जो अब शायद बचे दे रहे हैं नैब के चेयरमैन को, और उसने खुद ये केस बना दिया। तहाइफ वही जो केस चल रहा था, काजी साहब पर दबाव बढ़ रहा है इस्तीफ़ा देने का मामला, और ये इस्तीफ़े की खबरें भी चल पड़ी हैं। मुखालफत में जजेस की तादाद तकरीबन 50 से भी ज़्यादा हो चुकी है। नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ये वज़ीर-ए-आज़म के जो मशीर बनाए गए हैं सियासी और अवामी अमूर के, मंजूरी भी होगी। अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट कि जिस दिन इमरान खान ने कहा उसी दिन वफाकी हुकूमत गिराएंगे, क्या ये गिरा सकते हैं, उसकी तफसील से बात करते हैं। पेशावर से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कामरान खान दिन दिहाड़े वीगो डाले में अगवा, और ये अली अमीन गंडापुर की हुकूमत में हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तानियों के जहन में कुछ सवालात भी हैं, खान की रिहाई कब होगी, डील के मुतल्लिक बातें, क्या एस्टेब्लिशमेंट हथियार डालने वाली है, घबराए हुए हैं, तकसीम है, पीछे हटने को तैयार है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ कब तक चलेगा। मईशत की तबाही, 2 महीनों की हुकूमत की तबाही की हाल मैं अभी आपको बताता हूँ, ट्रेलर सिर्फ 2 महीने जो उनकी हुकूमत की तफसील। लेकिन सबसे पहले इस सवाल से जो लोगों के जेहन में है कि ये पाकिस्तान में कब ठीक होगा, तो बदकिस्मती से ईस्ट इंडिया कंपनी के ताकतवर लोग अभी तक 80-90 की दहाई में फंसे हुए हैं। माजी में बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जरदारी, आपको पता है सियासतदान, केसेस बनते थे, डील करते थे, भाग जाते थे, फिर डील करते थे, आ जाते थे। अब इनकी बदकिस्मती, खान इन सबसे मुख्तलिफ निकल आया। और यकीन करें ये कुछ हफ्ते बड़े अहम है, खान मजीद डटा रहा इंशाअल्लाह तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खड़ी रही तो 14 अगस्त को पाकिस्तानी अपनी हकीकी आज़ादी इंशाअल्लाह मनाएंगे। और ये 2-2.5 महीने मुश्किलात के ज़रूर होंगे। उसकी वजह देखें, आप लोग 76 साल की तारीख बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो 2 मरले ज़मीन पर कोई कब्ज़ा कर ले तो वो केस 20-25 साल चलता है और उसका भी अक्सर नतीजा ही नहीं निकलता। यहाँ तो 76 साल के कब्ज़े ग्रुप से आप छुड़ाना चाह रहे हैं, जिनके मफादात ख़ानदान और 3000 लोगों के मफादात इनसे जुड़े, सिर्फ 3000। 7 मगरबी ममालिक भी हैं, अरब रियासतें भी हैं, पाकिस्तान का मीडिया है, जजेस हैं, अदलिया है, इदारे हैं, तमाम खड़े हैं। और एक तरफ 24 करोड़ अवाम, उसका एक मुर्शद। तहरीक इंसाफ के अंदर जो खंबे भी मौजूद है, जो अवाम ने असम्बली में पहुँचा दी हैं, नशिस्तें और ओहदे भी मिल चुके हैं, और ये लोग अब 2 धारी तलवार बन चुके हैं। इसीलिए आपको ये मुश्किलात जो है नज़र आ रही, वरना ये मामलात कब के हल हो जाते। अगर जल्द हल चाहिए तो फ़ौरन 10 लाख से 50 लाख लोग सड़कों पर आ जाएं, पूरे पाकिस्तान को पुरअमन अंदाज में जैम कर दें, तमाम सियासी जमातों को मिला लें, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अवाम को जमा करने का काम क़यादत का, और क़यादत ने अवाम को फ़िलहाल फ्रस्ट्रेट किया हुआ है। क़यादत एक तरफ दूसरी तरफ देख रही है, दूसरी तरफ ताकतवर लोग घबराए हुए हैं, ज़रूर हैं, तकसीम भी हैं। और उसकी आपको एक झलक अदलिया के अंदर जो तकसीम नज़र आई, बिल्कुल वही मामला है। एक तरफ काजी साहब, एक तरफ 50 से ज़ाहिद जज हो चुके हैं। काजी साहब को इस्तीफ़े पर मजबूर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। और मईशत के हालात भी आपको पता है, वो मैं आगे भी बता देता हूँ। इदारों के हालात भी यही हैं, खान के हमायती हर इदारे में मौजूद है, बड़ी तादाद में, लेकिन ये लोग भी अवाम के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक छोटा सा वाक़ा चिंगारी बन सकता है। काजी फायज़ के पास अल्लाह ने उसे मौका दिया, इंसाफ फराहम करे, वरना आप ये वीडियो का टुकड़ा संभाल के रख लें कि 2-3 साल बाद काजी फायज़ भी किसी पॉडकास्ट, किसी इंटरव्यू में किसी सहाफ़ी के सामने बैठा कहीं गुमनामी से दुखड़े रो रहा होगा कि मैं मजबूर था, नज़रिया ज़रूरत थी, मुझे पाकिस्तान बचाना था, मुझे तो खुद धमकियाँ मिल रही थी, मेरी तो अपनी वीडियोज़ थी। बदकिस्मती से यही लोग इस्टेब्लिशमेंट को कंधा फराहम करते हैं। यकीन करें, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये चीफ जस्टिस, ये चंद सहाफ़ी अगर ये अपना कंधा इस्तेमाल न करने दें तो जो बंदूक इन्होंने जजेस के ऊपर तानी थी उसका निशाना कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। लेकिन ये अपना कंधा देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की आँखें, कान, पाँव, हाथ बन कर किरदार अदा करते हैं और तबाही बर्बादी। अभी वो एक सहाफ़ी जो रावी चैन करते हैं, उनका भाई चाँव सॉरी कहना चैन, वो उनके भाई MPA भी एक सफाई क्या दे रहा था कि बेडरूम्स में कैमरा लगाना पूरी दुनिया में लगता है। भाई अगर आपको शौक है आप अपने बेडरूम में लगवाएं, लाइव स्ट्रीमिंग भी करें, किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जजेस को माफ़ कर दें। काजी साहब की खुली वारदात पूरी दुनिया ने देख ली। चंद मिनट के लिए सोचे कि जजेस, अगर ये किसी ने MNA या वज़ीर ने काम किया होता, धमकियाँ दी होती,
قاضی صاحب نے اسے MNA کو بھی بلانا تھا, وزیر کو بھی بلانا تھا, مشیر کو بھی بلانا تھا, اسے اندر بھی کرتے, اسے ذلیل بھی کرتے. یہاں یہ کبھی شہباز شریف سے مل رہے ہیں, کبھی اٹارنی جنرل کو ڈانٹ رہے ہیں, لیکن جرت نہیں ہے کہ خفیہ اداروں کے سربراہان کو بلا کر نوٹس کر کے پوچھیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا, آپ نے کیوں دھمکایا. لیکن جس طرح وہ میاں بیوی کی لڑائی میں آپ کو پتہ ہے سانس آ جائے تو پھر کمرے میں جا کے خامد اگر غصہ کرے بھی تو کمرے میں جا کے پاؤں پکڑ لیتا ہے. اٹارنی جنرل کا بھی یہی معاملہ ہے. کل وہ کہہ رہا تھا کوئی بندہ اغوا نہیں ہوتا, آج پشاور میں دن دیہڑے کامران خان نامی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ویگو میں ڈال کے اٹھا کے لے گئے. اس کی بیوی نے فقیر آباد پولیس اسٹیشن میں FIR درج کرائی, اور یہ بھی علی امین گڈھا پور کی تحریک انصاف کی حکومت میں پشاور میں ہو رہا ہے. بڑا افسوسناک معاملہ ہے. صوبائی حکومت کی رٹ کہاں گئی؟ اگر اسی طرح کا معاملہ تو 5 کروڑ دے کے بھی اس کو ابھی جج کو چھڑوایا ہے, تو انہی اداروں کو چاہیے تھا وہاں کارروائی کرتے. خفیہ اداروں کی طرف سے یہ دیکھیں یہ جو خطوط کا سلسلہ چل رہا ہے, ابھی بیرسٹر شہزاد جو عمران خان کے سابق مشیر ہیں, یہ بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں پاکستانی حکومت کے خلاف, اور ISI کے خلاف برطانوی عدالت میں چلے گئے, مقدمہ بھی درج کروا دیا. اور یہ خطرناک کام اس لیے کہ حکومت پر الزامات, خفیہ اداروں کے نام عدالتوں میں ایسے موقع پر اس کے اثرات بڑے خطرناک ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر پہلے ماضی میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اس طرح کے, بیرسٹر بھی ہیں, قانون بھی جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اگر ثبوت پیش نہ کر سکے, ان 2 افسران کے نام لے رہے ہیں تو جرمانہ ہو سکتا ہے, اور لازماً ثبوت اور شواہد ان کے پاس موجود ہوں گے. کیونکہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا برطانیہ میں بھی ایک جرمانہ ہوا ہے, اور انہوں نے خاص طور پر ISI پہ الزام لگایا کہ برطانیہ کے اندر ان کے اوپر جو حملہ ہوا تیزاب والا, اس واقعے کو عمران خان کے 2020 میں وزیر آباد کا عطلانہ حملے کے تناظر میں جوڑا, اور باقاعدہ نام بھی لیے. اور پاکستانی حکومت ظاہر ہے اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے اس کیس کو برطانیہ میں لڑے گی, اور عدالت میں اگر یہ کیس گیا تو اب یہ پاکستان کی عدالتیں تو ہیں نہیں, یہاں تو ججز تو ہیں نہیں جن پر آپ دباؤ ڈالیں, وہاں پہ تو معاملہ کھل کے آئے گا. شہباز اکبر کے یہ الزامات انٹرنیشنل لیول کا ایک بڑا معاملہ بنے گا, کہ نیا پنڈورا باکس کھلے گا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے امریکہ میں موجود پاکستانی کلاس ایکشن کا فیصلہ کر رہے تھے کہ ان کے گھر والوں پر بھی دباؤ ڈالا گیا. 2 سال کے اندر جو معاملات ہوئے, اور وجوہات وہی ہیں کہ عمران خان کا ساتھ دینا, اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے سب لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوئے. اور یہ اگر معاملہ شروع ہو گیا تو یہ پوری دنیا میں پھر لوگوں نے کیسز شروع کرنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قانون, بہرحال قانون نہیں ہے ڈائریکٹ, ٹرانسنیشنل ریپریشن اسے کہتے ہیں, امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا سمیت تمام ممالک ہیں. اس میں امریکی شہریوں کو, برطانوی شہریوں کو, آسٹریلین شہریوں کو, کسی بھی ملک میں دنیا میں, اور بھی ممالک ہیں کہیں, ان کے اہل خانہ یا ان کے رشتہ داروں کو جو دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں, ان کے حقوق, ان کی آزادی پر ہراسمنٹ, اغوا کیا جائے, دھمکیاں دی جائیں, گھر بار پر وہاں قبضہ کیا جائے, پولیٹیکل خاص طور پر ہیومن رائٹس, جرنلسٹ یا جو مائنارٹی گروپس ہیں, تو یہ باقاعدہ طور پر ان ممالک میں جو فورن انٹرفیئرنس سے کہا جاتا ہے, بیرونی مداخلت, جیسے مداخلت ہوتی ہے, اس پر قانون نہیں ہے. لیکن جمہوریت اور انسانی حقوق دنیا بھر میں جو بچانے کے لیے آرگنائزیشنز ہیں, وہ نیشنل سیکیورٹی, ان کی ہاٹ لائن, FBI اور تمام ایجنسیاں جس میں پولیس سمیت اسٹیٹ ادارے ہیں, انہیں یہ اختیارات ہیں کہ اپنے ممالک, اپنے شہریوں کی بھرپور مدد کریں. اب چونکہ یہاں عدلیہ آزاد ہوتی ہے مغرب میں, یہ کیسز عدالتیں فوراً سنتی بھی ہیں, ان پر عمل بھی ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں کینیڈا نے, امریکہ نے, برطانیہ نے ہندوستان کو اپنے ملک کے اندر جو سکھ رہنماؤں کے معاملے میں بڑا ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا, سفارتی تعلقات تک خراب ہونے کی بات ہوگی. اب شہزاد اکبر کا یہ معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ پنڈورا باکس کھلے گا اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اپڈیٹنگ سٹوری ہے, اس میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی یہ ڈیالہ جیسے خان کا پیغام بھی آیا, خان نے بھی وہی کہا جنگل کا قانون ہے, ملک کو لپیٹ میں لے چکا ہے. ایک طرف خان جیسے سیاسی قیدی, دوسری طرف منی لانڈرنگ توشہ خانہ کے دن دہاڑے گاڑیاں چوری کرنے والے نواز شریف, جو جیل میں پوری کابینہ کے 2600 ملاقاتیں ہوئیں اور 30 لوگوں کی کابینہ پارٹی چلاتے تھے. یہاں خان کو نہ میڈیا سے بات کرنے دیتے ہیں, نہ کچھ دور شاہ محمود قریشی سے یا پرویز الہی سے ملنے دیتے ہیں. اور ظلم و ستم دیکھیں ان کی, اور ان کی ایک طرف, اور پاکستان کی قوم کی دیوانگی اور جنون ایک طرف دیکھیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کچھ دن بڑے اہم ہوتے ہیں زندگی میں, جب ہر انسان VIP ہوتا ہے, ہر انسان, سارا فوکس, ساری نظریں لوگوں کی, ہر عام و خاص کی, امیر ہو, غریب ہو, سٹیٹس کوئی بھی ہو, وہ دنیا کے ہر, جس مرضی خطے میں چلے جائے, جس مرضی مذہب میں چلے جائے, جس مرضی کلچر میں, جب بچہ پیدا ہو تو سب اسی دیکھتے ہیں. اسپتال میں ڈاکٹر, نرسیں, گھر والے, بزرگ, بچے, بوڑھے, نیا مہمان کیسا ہے, یا جس دن اس کی شادی ہو, دولہا یا دلہن بنے تو لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دنیا کے ہر جگہ پہ ہے, ہر جگہ رواج ہے, کلچر ہے. پھر ایک دن اور بھی VIP بنتا ہے جس دن اسے ووٹ ڈالنا ہو, جب یہ پولنگ سٹیشن پر پہنچتا ہے, ہر ایک کی نظر اس پہ ہوتی ہے کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. یہ بھی دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے, یہ صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں, پوری دنیا میں ووٹرز VIP ہوتا ہے, ویری امپورٹنٹ پرسن, اس کی ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اب پاکستان میں دیکھیں, یہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے دنوں میں لوگ اسپتالوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں, نام عمران خان رکھ رہے ہیں. پاکستان میں سب سے مقبول ترین بچوں کے نام اس سال کے 2023 اور 24 میں
55 لاکھ بچے اندازاً پیدا ہوئے، اور ریکارڈ کے مطابق ایوریجن اوسطاً بچوں میں سب سے زیادہ مشہور نام اس وقت عمران ہے۔ مطلب خان کا نظریہ گھر گھر ہے۔ شادی بیاہ کا موقع انسان کی زندگی کا سب سے بڑا موقع، دلہا دلہن منہ دکھائی کی رسمیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، تحفے تحائف دیتے ہیں، تصاویر جو بنتی ہیں آخر میں، وہ آخری تصویریں آپ کو پتہ ہے زندگی کی یادگار ہوتی ہے، اس میں لوگ جو میاں بیوی دلہا دلہن یہ خاندان کے بزرگوں کو بھی نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے، یہ کوشش کرتے صرف یہ دو لوگ زندگی کا سفر شروع کریں۔ یہاں یہ لوگ ایک تصویر لے آتے ہیں عمران خان کی، یہ اپنی زندگی کا سفر اس شخص کی تصویر سے شروع کرتے ہیں۔ 2024 میں 5 کروڑ نیا ووٹر داخل ہوا 18 سال کی عمر سے کم، تو 90% نوجوانوں کو اگر میں کہوں ووٹ عمران خان کو ملا تو یہ غلط نہیں، فارم 45 سے یہ مزید بڑھ رہا ہے۔ اب اندازہ کریں، صرف کچھ ہفتے ہیں تحریک انصاف کے، بس بلنڈر سے بچے، ہر قسم کی غلطی سے بچے اور ڈٹ کے کھڑے رہے، قیادت بھی اور لوگ بھی۔ اور یہ بلنڈر دیکھیں جس طرح شہباز شریف نے بھی مارے بلنڈر، بیوقوف لوگ اس کو لانے والے بھی۔ ورلڈ اکنامک فورم میں اس سے تقریر کروا رہے ہیں، دنیا بھر کے انویسٹر بیٹھے سامنے، لوگ ملک کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، سرمایہ کار کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تمہیں آئینی تحفظ ہوگا، قانونی تحفظ ہوگا، ون ونڈو آپریشن ہوگا، سرمایہ کاری کے لیے بہترین ماحول بنائیں گے۔ آپ نے اکثر وہ بازار میں ریڈی فروٹ کو بیچتے دیکھا ہوگا، اپنا گندا فروٹ بھی اچھا کر کے بیچتا ہے۔ آپ اپنے پروڈکٹ کو کبھی برا نہیں کہتے، دنیا میں کبھی ایسی مارکیٹنگ نہیں کی گئی۔ شہباز شریف اکنامک فورم پر سرمایہ کاروں کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ ورلڈ اکنامک فورم پر کوئی چھوٹا موٹا پلیٹ فارم نہیں، آپ ہندوستان کی خبریں اٹھا کے دیکھیں مذاق کے، کہ یہ نااہل بھی ہے، قابلیت بھی نہیں، بات چیت کا طریقہ بھی نہیں، سوائے دنیا بھر کے صدور وزرائے اعظم شاہی خاندان کے لوگوں کو ہاتھ پکڑنا، پیچھے سے گریبان پکڑنا، سفارتی آداب کی خلاف ورزی کرنا، صرف یہ بتانے کے لیے ذاتی دوستی اس کی بڑی اس لیول کی، یہ سارے اس کے دوست ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے ہمارا توانائی کا محکمہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، پاکستان ایک بجلی چور ملک ہے، پاکستان کے اندر ہم صرف اور صرف خاص لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اشرافیہ کا۔ پاکستان کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ہمارے اخراجات ہماری آمدنی سے 4 گنا زیادہ ہیں، اور سب سے خطرناک بات جو اس نے کی، ہم کبھی بھی اس بحران سے نہیں نکل سکتے کیونکہ ہمارا قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ یہ باتیں میں کروں، آپ کریں تو ٹھیک ہے، یہ باتیں دنیا بھر کے سامنے، انویسٹرز کے سامنے، جن سے آپ کہہ رہے ہیں آ کے انویسٹ کریں، انہیں کہا جا رہا ہے غلطی سے سوچنا بھی نہ کیا کون رہا ہے وزیر اعظم پاکستان، اور کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی باتیں سننے کے بعد کون آئے گا سرمایہ کاری کرنے؟ ذرا سوچیں۔ یہ ورلڈ اکنامک فورم میں سرمایہ کار بیٹھے ہوئے تھے سارے، یہ نقشہ کیوں اس نے کھینچا؟ اس کی بھی میں واردات بتاؤں تاکہ عرب ریاستوں، عرب ممالک، امیر شہزادوں کو پتہ چلے کہ یہ تباہ حال ملک ہے، لوٹ مار سیل لگی ہوئی ہے، آ جاؤ لے جاؤ۔ وہ اکثر دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے نا، کاروبار بند ہو رہا ہے، اب جو کچھ بیچنا ہے جلدی جلدی۔ یہ یہاں اونے پونے داموں میں ان شہزادوں کی پاکٹ منی سے ادارے بکیں گے۔ 2 مہینے کی ان کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں، آمدنی 5313 ارب اور خرچے ان کے 9553 ارب۔ یہ منسٹری آف فائنانس کی رپورٹ ہے۔ پیٹرول کے ذریعے 719 ارب انہوں نے بنا لیے، جو پچھلے سال سے 400 ارب زیادہ ہے۔ ایف بی آر نے ٹیکس کلیکشن میں 711 ارب اکٹھا کرنا تھا، 179 ارب کا شارٹ فال وہاں ہو گیا۔ یہ میں کو سر ٹریلر بتا رہا ہوں معیشت کی، باقی اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اس وقت یہ کتنے خسارے میں 2 مہینوں میں یہ حال ہے۔ اگر یہ گزرتا کہ ہر مہینے تباہی، رخ صرف اڈیالہ جیل کی طرف ان کا ہوگا اور منت ترلا پروگرام ہوگا۔ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بدلے میں ہمیں خان کو فیس کرنا اور اس کی طاقت کم کرنے کا صلہ ملا۔ یہ ان کے حالات ہیں، مزدوروں کا دن، اور وہ شہزادوں کے سامنے خان مزدور بن کے اپنے لوگوں کو چھڑواتا تھا۔ آج یہ اس کے ساتھ مفاہمت کے لیے پاگل ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر گزرتا مہینہ یہ خسارہ بڑھتا جائے گا، اور یہ آہستہ آہستہ یہاں پہ کھڑے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پیٹ تک آنا ہے، اس کے بعد گھٹنوں میں، اور پھر لیٹ جانا نیچے۔ اور یہ ابھی آپ کو پتہ ہے دیوانے ہوئے میں خان سے بات کرنے کے لیے، تو جی کا جانا ٹھہر چکا ہے، آج جائے کل جائے، بس یہ وقت آپ نے گزارنا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کی لڑائی، پاکستان کی عوام کی لڑائی صرف ٹائم کے ساتھ ہے۔ جتنا جتنا ٹائم گزرتا جائے گا، ہر گزرتا دن انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہتر ہوگا۔ ابھی امریکی آئے ہوئے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔